अस्सलामु अलैकुम। आज बरोज़ बुध 26 जून RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे कायम करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। कलअदम TTP कमांडर गिरफ्तार। दहशतगर्दों की फंडिंग भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के गिरफ्तार कमांडर का एतराफ़ी बयान। बलूचिस्तान के नौजवानों को दुश्मन वरगला रहा है। नौजवान साजिश को समझें, अपने सूबे और मुल्क को नुकसान न पहुंचाएं। सूबाई वजीर दाखिला की अपील। हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों के दबाव और अपोजिशन के खौफ के बायस बच्चों के दूध और स्टेशनरी पर टैक्स लगाने का फैसला वापस ले लिया। खैराती अस्पतालों और इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत मुख्तलिफ अशिया पर भी रिलीफ का फैसला। कीनिया में IMF के दबाव पर टैक्स बढ़ाने के बायस अवाम मुश्तइल। पार्लियामेंट समेत सरकारी इमारतें नजर आतिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 10 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तानी अवाम में भी लावा पक रहा है। पूरे मुल्क में शदीद गर्मी की लहर जारी। मैदानी इलाके तंदूर बन गए। पाकिस्तान में जंगलात की कमी का तनासुब 25% बढ़ गया। बिल्डर माफिया को लगाम न दी गई तो आइंदा 5 सालों बाद औसत दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। माहिरीन ने खदशात का इजहार कर दिया। गजा में जारी जंग को 9 माह मुकम्मल हो गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। T20 वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल्स कल 27 जून बरोज़ जुमेरात खेले जाएंगे। सुबह 5:30 बजे अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से और शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का अड्डे बनाने का मंसूबा नाकाम हो गया। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर नसरुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगो ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि TTP के 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलअदम तंजीम के दहशतगर्द नसरुल्लाह को एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नौजवान दुश्मन के अज़ाइम को समझें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार कमांडर का बयान भी नशर किया गया, जिसमें नसरुल्लाह का कहना था कि कलअदम TTP की फंडिंग भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ करती है। इस सारे काम के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था, जो चाहती थी कि BLA और TTP का इल्हाक कराया जाए। TTP का सारा निजाम खुसूसन माली मामलात के पसपुश हिंदुस्तान है। इराक के 3 मकासद हैं: CPA को सुबोताश करना, अवाब और तवान की कार्रवाइयाँ करके जबरी गुमशुदों के मामलों को हवा देना, बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई में तेजी लाकर आवाम में बेचैनी और मायूसी फैलाना। TTP के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द का कहना था कि वो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया था। मौलवी नूर वली महसूद समेत TTP की तमाम क़यादत और BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफगानिस्तान में है। हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों के दबाव और अपोजिशन के खौफ से बच्चों के दूध, स्टेशनरी, खैराती अस्पतालों और बाज़ ज़रूरी अशिया पर टैक्स लगाने का फैसला वापस ले लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पेंशन अखराजात कम कर रहे हैं, हुकूमत अखराजात भी कम करेंगे। इस्लाहात का एजेंडा आगे बढ़ रहा है। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। FBR की ताजरी स्कीम का हिस्सा ना बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने और बैरून मुल्क सफ़र की पाबंदी से कबल ज़ाती समात का मौका दिया जाएगा। कोशिश होगी कि आइंदा का IMF प्रोग्राम आखिरी हो। अरकान असम्बली की तजावीज़ पर बच्चों के दूध, स्टेशनरी और खैराती अस्पतालों पर टैक्स छूट बरकरार रखी जाएगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स की मौजूदा शरह भी बरकरार रहेगी।
کینیا میں IMF اور دیگر قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکس بڑھانے پر ہنگامے پھوٹ پڑے، ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے 10 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ مالیاتی بل میں IMF اور دیگر قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکسوں میں $2.7 ارب کا اضافہ کیا گیا تھا، جس سے تنگ آ کر مظاہرین سینٹ میں گھس گئے۔ ایوان سمیت گورنر ہاؤس بھی جلا دیا گیا۔ سٹی ہال بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ٹیکس بڑھانے کی تجویز دینے والے رکن پارلیمنٹ کی سپر مارکیٹ کو بھی آگ لگا دی گئی، جس پر رد عمل دیتے ہوئے پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ سے 10 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ پارلیمنٹ پر حملے کے بعد ارکان کو زیر زمین سرنگوں سے نکالا گیا۔ نیروبی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں ہوئیں۔ تاہم IMF کے دباؤ پر پاکستان میں بڑھتی مہنگائی سے متعلق بھی عوام میں لاوا پک رہا ہے، جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ شہر قائد تندور بن گیا۔ شدید گرمی اور ہیٹ اسٹروک میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آ سکی، شہریوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ کے الیکٹرک نے شدید گرمی اور ہیٹ اسٹروک میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ شدید گرمی سے سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ بجلی کا بار بار بند ہونا کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ دوسری جانب شدید گرمی کے باعث فلاحی اداروں کے سرد خانوں میں ایک دن میں 76 میتیں رکھوائی گئیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے 3 سرد خانوں میں 57 میتیں، جبکہ چیپا سرد خانے میں 19 میتیں رکھوائی گئیں۔ برطانیہ میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ آئیڈیاز پاکستان دفاعی تعاون سے متعلق بین الاقوامی کمپنیز کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے دفاعی اشتراک کے عنوان سے سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئیڈیاز پاکستان نومبر 2024 میں کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں برطانیہ کی شرکت دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے کا سبب بنے گی، جبکہ ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل اسد نواز خان نے کہا کہ پاکستان نے مختلف ملکوں کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ سیمینار کا انعقاد برطانوی حکومت اور ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ فار بزنس اینڈ ٹریڈ کے مشترکہ تعاون سے کیا گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی اعلیٰ قیادت کو اقتصادی رابطہ کمیٹی سے نئے گیس میرٹ آرڈر الاٹمنٹ کی منظوری حاصل کرنے میں ناکامی پر SIFC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے زیر صدارت وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف، چاروں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء کی شرکت کے ساتھ فروری 2024 میں گیس الاٹمنٹ کے میرٹ آرڈر میں تبدیلی کی منظوری دے دی گئی تھی۔ اس میں گھریلو، تجارتی اور صنعتی مقاصد کے لیے پروسیسنگ کو ترجیح دی گئی تھی، لیکن 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی پیٹرولیم ڈویژن نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور SIFC ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق منظوری کے لیے ECC کے سامنے سمری پیش کرنے میں ناکام رہی۔ تربیلا ڈیم میں مٹی بھرنے اور ریت کا پہاڑ سرکنے کے باعث پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 50% کم ہو گئی۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق تربیلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں کمی آتی جا رہی ہے۔ 2017 کے سروے کے مطابق ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں 37 سے 40% کمی ہو گئی تھی، جو بڑھ کر 50% پر آ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈیم میں 3 کلومیٹر پر محیط ریت کے پہاڑ اور مٹی کے ڈھیر کی صفائی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کروڑوں ٹن مٹی اور ریت کا ملبہ ہٹانے میں 15 ارب ڈالر کے اخراجات آئیں گے۔ صفائی نہ ہونے پر تربیلا پاور ہاؤسز چوک کرنے کا خطرہ ہے، جبکہ چوتھا اور 5واں توسیعی منصوبہ بھی بے سود ہو جائے گا۔ غزہ میں اسماعیل ہنیہ کے گھر پر بمباری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی بہن سمیت 10 افراد شہید ہو گئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مختلف علاقوں میں 40 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس میں غذائی قلت سے 2-4 فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے سبب مزید 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پناہ گزین اسکول پر بھی بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں مزید 16 فلسطینی شہید ہوئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں 40 فلسطینی شہید کیے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 37,626 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 86,098 افراد زخمی ہیں۔ امریکہ نے ہندوستان کو جیولن FGM 148 کی مشترکہ پیداوار کے لیے خصوصی پیشکش کر دی۔ اینٹی آرمر ہتھیار جیولن کو بھارت میں مشترکہ طور پر تیار کیا جائے گا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کے حالیہ دورہ بھارت کے دوران دونوں فریقوں نے مشترکہ پیداوار کے لیے متعدد تجاویز پر تبادلہ خیال کیا، جس میں ہندوستانی فوج کے لیے جیولن اینٹی ٹینک میزائل سسٹم بھی شامل ہے۔
نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں اینٹی آرمر ہتھیار جیولن کو بھارت میں مشترکہ طور پر تیار کیا جائے گا۔ 40 پاؤنڈ وزنی یہ ہتھیار کندھے سے چلایا جاتا ہے اور میدان جنگ میں کسی بھی ٹینک یا موبائل گاڑی کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر کو بھی گرا سکتا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ نے یوکرین کو 10,000 سے زیادہ جیولن میزائل فراہم کیے ہیں۔ اس ہتھیار نے یوکرین کو روس کی پیدل فوج کے خلاف شکست دینے میں مدد دی ہے۔ مشہور امریکی کمپنی بوئنگ کے خلائی جہاز اسٹار لائنر پر سوار ناسا کے 2 خلاباز خلا میں پھنس گئے ہیں۔ جس اسٹار لائنر میں انہیں واپس زمین پر آنا تھا اس میں کئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اسٹار لائنر میں مسائل سامنے آنے کے بعد زمین پر موجود ٹیمیں ان مسائل کو حل کرنے اور نقصان کی نوعیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خلاباز بچ ولمور اور سنیتا ولیمز کو ISS پر 1 ہفتہ گزار کر 13 جون کو زمین پر واپس آنا تھا، لیکن جاری مسائل کی وجہ سے ان کا قیام دوسری مرتبہ بڑھا دیا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بچنے کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چین چاند کے دور دراز علاقوں سے نمونے لانے والا پہلا ملک بن گیا۔ چینی خلائی مشن چینگ E6 ری انٹری کیپسول چاند کی سطح سے قیمتی نمونے لے کر کامیابی کے ساتھ منگولیا میں لینڈ کر گیا۔ چین میں اس تاریخی لینڈنگ کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ چین کی نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن نے اسے تاریخی کامیابی قرار دیا ہے۔ چینی خلائی مشن 2 جون کو چاند کے قطب جنوبی پر اترا تھا۔ T20 ورلڈ کپ کے دونوں سیمی فائنلز کل 27 جون کو ہی کھیلے جائیں گے، جس میں افغانستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ اور بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2024 کے دونوں سیمی فائنلز جمعرات 27 جون کو کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل ٹرنڈاڈ کے برائن لارا اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا سیمی فائنل گیانا کے پروویڈنس اسٹیڈیم میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔